अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे और वक्तन फ़वक्तन जब भी आप हमारी वीडियो देखते हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करते होंगे। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की तफसीर के हवाले से चंद एक आयात, उसकी तफसीर और उसकी ज़ेर बहस चंद एक मुताला करेंगे, चंद एक चीज़ों का। चुनांचे आज हम 17वां पारा नंबर 17 और सूरतुल अंबिया उसका रुकू नंबर 5 उसके अवाइल का मुताला करेंगे। ये मुंतखब करने की वजह ये है कि ज़िलहिज्जा का महीना बहुत मुमकिन है कि आज शुरू हो जाए या फिर कल मगरिब के बाद। और ज़िलहिज्जा का महीना जैसा कि आप जानते हैं कि दो अहम चीज़ों की वजह से मारूफ़ है। उनमें से एक चीज़ हज बैतुल्लाह है, और हज बैतुल्लाह इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला के घर का हज करना, उस घर की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से की। और उसके अंदर जो अरकान हैं उनमें भी बहुत सारे अरकान ऐसे हैं जो हज़रत इब्राहीम की याद में मनाए जाते हैं, जैसे जमरात रमी करना। इसी तरह सफ़ा और मरवा की सही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा उनकी याद में ये सही की जाती है। तो बहुत सारे अराकीन ऐसे हैं कि जो इस हज के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में किए जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो इस महीने में है, ज़िलहिज्जा के महीने में, वो है क़ुरबानी। और जैसा कि आप सबको पता है कि क़ुरबानी भी हज़रत इब्राहीम की याद में ही मनाई जाती है। वो किस तरह? वो इस तरह कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम यानी अपने फ़र्ज़ंदे अर्जुमन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वो क़ुरबान कर रहे हैं, उनको ज़िबह कर रहे हैं। जब इस वाक़ई का तज़किरा आपने अपने बेटे से किया तो उन्होंने सआदतमंदी का मुज़ाहरा करते हुए फ़रमाया कि या बती फ़अल मा तुअमर, ए मेरे बाप, जो आपको हुक्म दिया गया आप वो कीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कि आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत के मुताबिक वहाँ पर एक मेंढा भेज दिया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आपको हटा लिया गया। तो तब से यह क़ुरबानी शरीयत मुताहरा में, इस्लाम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में क़ुरबानी को वाजिब करार दिया गया हर इस्तिताअत वाले पर, कि जो क़ुरबानी की इस्तिताअत रखता है वो क़ुरबानी करे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया तो उस मुतालिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक में कई मकामात पर है, लेकिन आपकी सीरत में से एक जो मौका है कि जब आपने अपने कबीले वालों को तौहीद का दर्स दिया और उन्हें शिर्क से रोका, तो उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 17वें पारे में 5वें रुकू में, सूरह अंबिया के 5वें रुकू में इरशाद फरमाया, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू, और तहकीक हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिदायत अता फरमाई। हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नेक राह की हिदायत अता फरमाई। मिन क़ब्ल, इससे पहले, वकुन्ना बिही आलिमीन, और हम इससे ख़बरदार थे। फरमाया इज़, याद कीजिए, क़ाल लि अबीही व क़ौमिही, कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपने कौम से कहा। अंबिया किराम जब भी मबऊस होते हैं तो वो सबसे पहले अपनी कौम को तबलीग करते हैं, और उनकी कौम को तबलीग करने के बाद जब वो रास्त पर आ जाती हैं तो उनका काम पूरा हो जाता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को तबलीग की। तो आपने तबलीग किस अंदाज़ में फ़रमाई? आपकी कौम बुत परस्ती में मुब्तला थी और बुत फरोशी का धंधा किया करती थी। बुत फरोशी, बुत बेचते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, मा हाज़ी तमासील, कि ये कौन सी तमसील, तमासील, ये तमसील की जमा है, और तमसील ही बुतों को कहते हैं, मूर्त को। फरमाया मा हाज़ी तमासील, ये क्या मूर्तें हैं? अल्लती अंतुम लहा आकिफून, कि जिसके आगे तुम पूजा करने के लिए बैठते हो। तुम पूजा के लिए बैठ जाते हो इन बुतों के आगे, इन मूर्तियों के आगे, तो ये क्या है?
قالو کہنے لگے، حضرت ابراہیم کی قوم نے کہا، وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، ہمارے آباء و اجداد بھی یہی کرتے تھے، ہم بھی یہی کرتے ہیں، اس میں کیا برا ہے، اس میں کیا مذائقہ ہے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے کفار کا کہ جب برائی کرتے ہیں اس پر ڈٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد بھی یہی کرتے تھے، ہم بھی یہی کر رہے ہیں، اس میں کیا مذائقہ ہے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ اگر ایسی بات ہے تو تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی سب کے سب کھلی گمراہی میں ہو، کیونکہ تمہارے آباء و اجداد بھی غلط کام کیا کرتے تھے، یہ تو بری بات ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی اور کو معبود ٹھہرانا، یہ شرک ہے اور یہ غلط ہے، یہ گمراہی کا کام ہے۔ فرمایا تب تو تم اور تمہارے آباء و اجداد وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ قالو، قوم کے لوگ کہنے لگے، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اگر ایسی بات ہے، قوم کہنے لگی، تو پھر آپ ہمارے پاس حق لیں، کیا آپ ہمارے پاس حق لائے ہیں، یا صرف آپ ایسے ہی بات کر رہے ہیں، ام انت من اللاعبین، یا آپ کھیل رہے ہیں، ایسے ہی بات کر رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس دلیل ہے جس سے آپ کہہ سکیں ہم کھلی گمراہی میں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، بلکہ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب وہ ہے، رب السماوات والارض الذی فطرہن، جو آسمان اور زمین کا رب ہے، کہ جس نے انہیں پیدا کیا، جس نے انہیں پہلی بار بنایا، جس نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنائی، وہ تمہارا رب ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور فرمایا کہ اس بات پر تو میں بھی گواہ ہوں کہ تمہارا رب وہی ہے کہ جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا، جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اسی کی عبادت کرنا ضروری ہے، اور وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ وَتَاللَّهِ، اور فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے، تا یہاں پر قسم کے لیے آیا ہے، فرمایا تاللہ، اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کے ساتھ برا کروں گا، ان کے ساتھ میں برا سلوک کروں گا، بعد أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ پھیر کر، بعد اس کے کہ تم پیٹھ دے کر پھر جاؤ، یعنی جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے، اور اس وقت ان کو کہیں جانا تھا، میلے میں، کسی میلے میں جانا تھا، تو میلے میں جب جاؤ گے تو تم یہاں پر تو میں اکیلا رہوں گا، تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ برا سلوک کروں گا۔ برا سلوک کیا ہوگا وہ آگے بتایا۔ فجعلہم، بس جب وہ میلے میں چلے گئے، ان کی قوم والے، ایک میلہ تھا وہاں پر، حضرت ابراہیم نے طبیعت کا بہانہ بنا کر کہ میری طبیعت درست نہیں، آپ رک گئے، اور وہ لوگ میلے میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فجعلہم جذاذا، تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سب کو توڑ ڈالا، بت شکنی کی، بت شکن، بتوں کو توڑ ڈالا، سوائے ایک بت کے، کس کو؟ الا کبیرن، سوائے بڑے بت کے، لہم، جو ان میں بڑا تھا، لعلہم الیہ یرجعون، اس وجہ سے کیا کہ شاید وہ اس کی طرف لوٹیں اور حق بات کو پہچان لیں، کہ انہیں پتہ لگ جائے کہ حق یہی ہے کہ یہ جو بت ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، جب یہ اپنے آپ کی نگہبانی نہیں کر سکتے تو ان کی مصیبت پریشانیاں کیا دور کریں گے؟ مصیبت و پریشانی دور تو رب کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي هُوَ يُمِيتُنِي وَالَّذِي خَلَقَنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، وہ تو رب کی ذات ہے نا، کہ رب جو ہے وہ سارے کام کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، اور اسی سے بخشش کی امید کی جاتی ہے۔ تو کیا کیا حضرت ابراہیم نے؟ فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، کہ آپ نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سوائے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ قالو، جب وہ آئے دیکھا کہ بت یہاں پر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے، کسی کا سر کاٹ دیے، کسی بت کے ہاتھ کاٹ کر پھینکے ہوئے، مورت ہی تھی، پتھر کے بنے ہوئے تھے، کسی کے پاؤں کٹے ہوئے، کسی کا کچھ، اور جس ہتھوڑے سے، جس کلاڑے سے آپ نے یہ سب کاٹا، اس کو آپ نے بڑے بت کے اوپر لٹکا دیا۔ جب وہ آئے کہنے لگے، قالو،
من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کر دیا؟ انه لمن الظالمین، اس نے بڑا ظلم والا کام کیا ہے، جس نے بھی یہ کام کیا ہے بڑا ظلم والا کام کیا ہے۔ قالو، کہنے لگے، آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، سمعنا فتن، کہ ہم نے ایک لڑکے کو سنا ہے، ہم نے ایک لڑکے کو سنا ہے، یذکرہم، جو ان کے بارے میں بری بات کر رہا تھا، بتوں کے بارے میں بری بات کر رہا تھا، ہم نے اس لڑکے کو سنا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ہم نے اس کو سنا تھا کہ یہ بتوں کے بارے میں بری بات کر رہا تھا۔ قالو، آپس میں بات کہنے لگے، آپس میں بات کرنے لگے، ان میں سے ایک گروہ نے کہا فأتوا بہ، اس کو بلا کر لاؤ، علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے لاؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ گواہی دیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے آئیں اور لوگ بتائیں ہاں یہی وہ شخص تھا جس نے بتوں کے بارے میں بری بات کی تھی، اور ہم اسے سوال کریں گے کہ بت کو اس نے توڑا تو کیوں توڑا۔ قالو، کہنے لگے، جب بلا لیا حضرت ابراہیم کو تو ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، تو وہ کہنے لگے حضرت ابراہیم سے، انت فعلت ھذا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک آپ نے کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم، حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا، آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ یہ جو قریب بیٹھا ہوا ہے، بڑا ہے، کبیر، تمہارا جو بڑا بت ہے، صحیح سالم ہے، اس کے ہاتھ میں اس نے کلہاڑا پکڑا ہوا ہے، اس سے پوچھو، فاسألوہم، اس سے پوچھو اس نے کیا ہوگا، جب اس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے اور یہ صحیح سالم ہے تو اسی نے باقی بتوں کو توڑ دیا ہوگا۔ ان کانوا ینطقون، اگر تم ان سے بات کر سکو، اگر یہ بولتے ہیں تو اس سے پوچھ لو۔ فرجعوا الی انفسہم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں آپ کو بتاؤں یہ مینٹلی طور پر ان کو پریشر دیا، آپ نے سائیکولوجیکلی وے میں، سائیکو کی وے میں، یعنی اگلے بندے کی مینٹلٹی سے کھیلتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب یہ بات کر سکتے ہیں، تم اپنی ساری غمی خوشی کی باتیں ان سے کہتے ہو، یہ تمہاری حاجت پوری کرتے ہیں، تو یہ جو ان کا بڑا ہے تم اس سے پوچھ لو اگر یہ بات کرے۔ اب یہ سوچ میں پڑ گئے یار یہ تو بات ہی نہیں کر سکتا، اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ تو بات ہی نہیں کر سکتا، ہم اس سے کیسے بات کریں گے۔ فرجعوا الی انفسہم، وہ اپنے لوٹے اپنے لوگوں کی طرف اور آپس میں کہنے لگے فقالوا انکم انتم الظالمون، کہ کہنے لگے کہ بے شک تم تو بڑے ظالم ہو، بڑے ستم کرنے والے ہو، کہ تم ایسے شخص کی ایسے بت کی پوجا کر رہے ہو کہ جو بول نہیں سکتا، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں ان کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی اور ان کو ان کی مینٹلٹی کے ساتھ کھیلا، لیکن بات وہی ہے نا کہ جس پر کفر کی تاریکی چھائی ہوئی ہو اور جس پر کفر کے پردے آ گئے ہو، جس کی آنکھوں کے آگے، جس کی کان کے آگے، جس کی سماعتوں کے آگے، پھر وہ حق بات بول اور سن نہیں سکتے، حق بات دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم نے جب یہ فرمایا تو ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے گئے اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کیا آپ تو یہ بات جانتے ہیں کہ یہ تو بات ہی نہیں کرتے۔ قال، تو حضرت ابراہیم نے تب یہاں پر ان کو تبلیغ کی اور وحدانیت کا درس دیا، فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہو کہ جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، نفع و نقصان کچھ نہیں دے سکتے۔ اف لکم، فرمایا تم پر تف ہے، ولم تعبدون من دون اللہ، اور ان بتوں پر تف ہے جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، تو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بات بتانے کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ان کی سیرت کے ایک اہم پہلو کو اجاگر کرنا مقصود تھا کہ آپ نے کس طرح وحدانیت کا درس دیا، آپ نے کس طرح توحید کا درس دیا، جو لوگ گمراہ تھے ان کو کس طرح آپ نے
کس مصلحت سے، کس حکمت سے آپ نے بتایا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے؟ صحیح کیا ہے؟ صحیح آپ نے بتایا کہ صحیح کام وہی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد وہ بڑے غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، جو کفار تھے ان لوگوں کو کچھ بن نہیں پڑا، وہ جوابی طاقت دینے کی اب کوئی ان میں کوئی ہمت نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے قالوا حرقوہ، کہنے لگے حرقوہ، اسے جلا دو، اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور تم اپنے بتوں کی مدد کرو۔ کتنی عجیب بات ہے، عقل پر ماتم ہے ان لوگوں کی، کہتے ہیں کہ اپنے بتوں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ جو خدا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اسے مدد کی ضرورت ہے؟ حقیقی جو خدا ہے اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ان کے بنائے ہوئے خدا تھے وہ تو تھے ہی خدا نہیں نا، وہ تو تھے ہی پتھر کی مورت ہے، انہیں تو یقیناً ضرورت تھی مدد کی۔ کہنے لگے اگر تمہیں کرنی ہے تو اپنے بتوں کی مدد کرو، اور اپنے بتوں کی مدد اس طرح کرو کہ اس کو جلا دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ تو پھر ہوا یہ کہ ایک آگ تیار کی گئی اور اسے مہینے تک بھڑکایا گیا، اس کے اندر اتنی، اور آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اتنا بھڑکایا گیا، اس کے اندر اتنی جو لکڑیاں ڈالی گئی کہ جب اس کے اوپر سے آگ لگی ہوئی، اس کے بہت اوپر سے بھی جب کوئی پرندہ گزرتا تو وہ جل کر گر جاتا، اتنی بھیانک آگ انہوں نے لگائی۔ اور اس آگ کے لگانے کے بعد کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس آگ کو گلزار کر دیا۔ کس طرح گلزار کیا؟ فرماتے رب قلنا، ہم نے فرمایا یا نارو، اے آگ، کونی بردن، کہ تو ہو جا ٹھنڈی۔ اللہ کا حکم پا کر وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس آگ میں حضرت ابراہیم کو جب ڈالا گیا تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، وہ باغ بن گئی، وہ سلامن، اور سلامتی والی ہو گئی علی ابراہیم، حضرت ابراہیم پر۔ اللہ نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم پر، تو وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ اس طرح رب العالمین نے اپنے محبوب بندے کی، اپنے خلیل کی حفاظت فرمائی، اور ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ وحدانیت کا انہوں نے ان لوگوں کو درس دیا کہ جو اس وقت کے سپر پاور تھے۔ نمرود پوری دنیا پر حکومت کیا کرتا تھا، اس کے سامنے حضرت ابراہیم ڈٹ گئے، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کو تو خلیل اللہ ہونے کا شرف ملا، اور نمرود وہ ایک مچھر کے ذریعے مارا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو آج ہم نے قرآن پاک سنا، قرآن پاک کی تفسیر سنی، اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم کی سیرت سے جو اہم پہلو نکلتے ہیں انہیں سمجھنے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔